अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। वादा किया हुआ था कि सदारती निज़ाम पे गुफ्तगू करनी है। मेरे हाथ में एक किताब है, अमेरिका एक अनोखे मुल्क का मुनफरद सफ़रनामा, तहरीर की है सईद फ़िरोज़ शाह गिलानी साहब। एडवोकेट है बाय प्रोफेशन और एक्स नेवी ऑफिसर हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में बड़ा काम किया, या मेरे से सीनियर है ना, मेरे से पहले बहुत काम किया इन्होंने, लेकिन दिल बर्दाश्ता हो गया पब्लिक इंटरेस्ट से। अल्लाह ना करे कि मैं भी दिल बर्दाश्ता हो जाऊँ, लेकिन किसी हद तक। लेकिन मेरे जो जिस बात ने मुझे मजबूर किया, इन्होंने काफ़ी कुछ डाटा कलेक्ट किया। इनकी इसी की किताब के अंदर ये पेज 146 के बाद 130 पेज के बाद कुछ तस्वीर लगी हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है हज़रत कायद आज़म का कलमी नोट मौरखा 10 जुलाई 1947 बाबत तरजीह सदारती तर्ज हुकूमत। ये बैकग्राउंड पे वैसे चल जाएगा, सिर्फ दिखाने के लिए आपको, आप देख रहे होंगे ये वो नोट है, ये वाला सारा वो नोट है, और जो लिखा हुआ मैं तहरीर पढ़ देता ताकि क्लैरिटी हो जाए। द कांग्रेस हैज़ एक्सेप्टेड द प्रेजेंट सेटलमेंट विद मेंटल reservations. They now proclaim their determination to restore the unity of India as soon as possible. With the determination, they will naturally be regarded as award an enemies of Pakistan state working for its overthrow. Future constitution of Pakistan जो सबसे अहम इशू है, dangerous of parliamentary form of government। जरा सुनिएगा, नंबर 1 में लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद एक उनके अपने हाथ का नोट लिखा है, इट हैज़ वर्क सेटिस्फैक्ट्री सो फार इन इंग्लैंड नो वेयर एल्स। आप समझ गए कि पूरी दुनिया में तो काम, और इंग्लैंड में तो काम किया, किसी और जगह कामयाब नहीं किया। लेकिन जो सबसे अहम है, और उन्होंने इसको अंडरलाइन भी किया लफ्ज़ को, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोर सूटेड टू पाकिस्तान, अपने हाथ से लिखा हुआ। द स्टेट एग्जिस्ट ब्रैकेट में है, as has been said by Aristotle, not for life only but for good life। जी गिलानी साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत है? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का फजल है ना। अच्छा, मैं आपकी काविश को बड़ा सलाम पेश करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ। आपने बड़ी और बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, कई चैप्टर, उनमें मैं सलाह सवाल पूछता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहली बात करूँ, आपको ये कहाँ से मिल गया ये नादिर नुस्खा? ये नादिर नुस्खा का जिक्र किया था एलन मैकग्राथ ने अपनी किताब में, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। बड़ी मशहूर किताब है। उसमें उसने कहा कि कायद आज़म ने अपने हाथ से लिखा, और ये इसको ढूंढते ढूंढते शरीफुद्दीन पीरजादा के पास कराची पहुंच गए। अच्छा। वहाँ उन्होंने ख़ुद देखा उसको, और फिर उन्होंने कायद आज़म की सिडनी में जो तकरीर थी उससे भी एक इशारा मिलता था कि सदारती निज़ाम ही होना चाहिए। तो अब इसकी अथेंटिसिटी भी है। प्रोफेसर अताउर रहमान ने भी इस पर रिसर्च की, और उन्होंने भी ये देखा कि ये सिर्फ जेन्युइन कायद आज़म की अपनी तहरीर है। अच्छा, एक बात बताइएगा, हमने जब हैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ पढ़ा तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा, और पाकिस्तान की जो शक्ल है गालिबन उन्हीं से चली आ रही है आगे। तो आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उसी की एक असल कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 था ना। ये तो एक ट्रांजिटरी लॉ बनाना था ताकि वो चला सके, रोज़मर्रा के पावर ट्रांसफ़र करनी थी वो, तो ये तो बात थी। लेकिन एक्ट जो है वो उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 दिया था, उसको कायद आज़म ने 11 मौक़ों पे कंडेम किया। एक तो अप्रैल 41 में असम्बली में, जो वहाँ असम्बली थी ना, लेजिस्लेटिव असम्बली, बिल्कुल ठीक है, उसमें उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से भी बहुत दूर है। अच्छा, फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे कहा। बॉम्बे में उन्होंने कहा 36 में कि इट इज़ एज डेंजरस एज ट्रीटी ऑफ वर्साई इम्पोज्ड ऑन जर्मनी।
Okay. And on first occasion I'll tear it off. Okay. یہ ان کے لفظ ہے. جس چیز کو وہ ٹیئر آف کرنا چاہتے ہیں اور اور ہم نے ان میں کتابوں میں سجا، اس کا مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں، میں پھر یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہے کہ ہم اس طرف بڑھ نہیں سکے جو علامہ اقبال، جو قائد اعظم کا ویژن تھا، جو چاہتے تھے، یا علامہ اقبال کا خواب تھا، کہ ہمیں کوئی، کن لوگوں نے ہمیں اس طرف بڑھنے نہیں دیا؟ اصل میں ہمارے ہاں چونکہ پاور کنسنٹریشن 35 کے ایکٹ میں، آپ کسی جمہوری ملک میں آپ کو ایس ایچ او نہیں ملے گا، ڈپٹی کمشنر نہیں ملے گا، کمشنر نہیں ملے گا. یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. اچھا، اور ہم آج تک انہیں میں پھر رہے ہیں. اچھا، ایمرجنسی لگانا، آرڈیننس ایشو کرنا، آپ کو پتہ ہے آرڈیننس ایشو کرنا جمہوریت آرڈیننس از اینیمی آف ڈیموکریسی. کرامویل کو انہوں نے اس کی لاش نکال کے اسمبلی پہ ٹانگی، یہ اس نے ہمیں آرڈیننس سے رول کیا تھا. اچھا، تو یہ ہم نے یہاں بنایا ہوا کہ ہم اس کو اتنا مشہور کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے ورس کر حالات کر کے مشرف کے ساتھ وہ کرنے، حالانکہ بات کچھ اور تھی. آپ دیکھیں نا، 300 سال سے انگلینڈ میں کوئی آرڈیننس ایشو نہیں ہوا. ہم نے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 35 کو چونکہ لیا ہے نا، اس میں یہ آرڈیننس ہے. اس میں اسمبلی توڑنے کا بھی ہے، ایمرجنسی لگانی ہے، فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ کرنے ہیں، جو بھٹو صاحب نے 24 گھنٹے کے اندر کر دیے. آئین جب دیا. اچھا، میں ایک بات اور دیکھ رہا تھا، میں مختلف چیپٹر میں دیکھتے ہوئے اسی کتاب میں، پاکستان اور صدارتی نظام، جنرل ایوب 1958 کے مارشل لا کے ذریعے برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کچھ عرصہ بعد مارشل لا ہٹا کر سویلین نظام نافذ کرنے کا ارادہ کیا. اس سلسلے میں انہوں نے سپریم کورٹ کے جسٹس شہاب الدین سے ملک میں صدارتی نظام قائم کرنے کا خیال ظاہر کیا. چنانچہ صدارتی نظام قائم کرنے کے لیے ایک کمیشن تشکیل کیا گیا جسے شہاب الدین کمیشن کہا جانے لگا. کمیشن کے اراکین نے صدارتی نظام پر خاصی معلومات اکٹھی کی اور کافی غور و خوض کے بعد کمیشن نے اپنی رپورٹ جنرل ایوب کو پیش کر دی. تو یہاں تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، جنرل ایوب کے صدارتی نظام کی تعریفیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایوب خان کو وہ پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب آپ نے کیا رپورٹ دی ہے؟ میری پاور کو اسمبلی بھی چیک کرے گی کانگریس، میری پاور کو سپریم کورٹ بھی چیک کرے گا، میرے انڈر پولیس بھی نہیں ہوگی، میرے انڈر مجسٹریسی بھی نہیں ہوگی، تو ویئر آر مائی پاورس؟ اچھا، اس کا مطلب ہے طاقت کا یا اقتدار کا نشہ پرانا ہے. نشہ پرانا ہے. اور صدارتی نظام کی کریکٹرسٹک یا اس کی خوبی یہی ہے کہ پاور جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. اچھا، نیچے جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں 4 پولیس فورسز ہیں، پنجاب کے، پی کے، سندھ کی، بلوچستان کی. وہاں 18,000 فورسز ہیں. ایک 5,000 کی آبادی کا گاؤں جو ہے وہ اپنا شریف یا ایس ایچ او 4 سال کے لیے خود الیکٹ کرتا ہے. اچھا، یہ آپ امریکہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، پہلے ہم آگے چلنے سے پہلے آپ بتائیے گا صدارتی نظام کے خد و خال کیا ہیں، یا اگر امریکہ کی مثال لے لیں، آپ سمپل بتائیں ذرا. اس میں اب دیکھیں نا، بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ صدارتی نظام میں اختیارات کی تقسیم ہے. مثلا ایگزیکٹو جو ہے، انتظامیہ، وہ پریزیڈنٹ کے انڈر آتی ہے. لیجسلیشن جو ہے وہ الگ ہے، 2 ہاؤسز ہیں ان کے. ان ہاؤسز کا کوئی آدمی منسٹر نہیں بن سکتا. اچھا جی، سیپریشن آف پاور یہ ہے. تو وہاں سینٹ کیسے منتخب ہوتی ہے؟ سینٹ عوام کے ووٹ سے ہوتی ہے، یعنی براہ راست ووٹ کرتے ہیں. انہوں نے 17ویں امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں، اور پہلے ان کی بھی ہماری جیسے سینٹ تھی انڈائریکٹ، یعنی پہلے ہم نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی، اور اس سے انہوں نے اس کو ختم کر کے براہ راست ووٹر سے کر دیا. دیٹس گڈ آئیڈیا، ڈیموکریسی. اوکے. اب آپ کا آرٹیکل 2A دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آل دس functions of the state shall be performed by the chosen representatives of people. People, not of MPs یا ایم. یس، آپ نے بڑی زبردست بات کیا ہے. سینٹ میں تو آپ اگر دیکھا جائے تو یہ سینٹ کے جتنی پروویژن آرٹیکل 2A کی وائلیشن ہے. اوکے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ وہاں بھی صدر کو براہ راست آپ ذرا، میں چاہوں گا میری بجائے نا آپ بتا سکیں. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ سینٹ کے ممبران صدر کو کیسے منتخب کرتے ہیں، ذرا عوام کے لیے. صدر کو انہوں نے یہ کیا کہ
اس زمانے میں چونکہ مختلف آبادی تھی اور دور دور پھیلی ہوئی تھی اور ایجوکیشن بھی کم تھی، انہوں نے کہا کوئی سمجھدار لوگ ہوں جو اس کو ووٹ دیں، تو انہوں نے ایک الیکٹرل کالج کا نظام بنایا. ٹھیک ہو گیا کہ لوگوں نے ووٹ چن کے الیکٹرل کالج کے ممبر بنائے. صحیح ہے. اب ان کو ایم پی ایم این اے یا لوکل گورنمنٹ کے نہیں ہیں، وہ صرف اس کام کے لیے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں گے صدر کو، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. اچھا، صرف صدر کے ووٹ بنانے کے لیے الیکٹرل کالج بنے گا اور وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد صدر منتخب ہو گیا تو یہ ختم ہو گیا. اچھا، صدر منتخب ہونے کے بعد دیکھیں مجھے پتا ہے، میں چاہوں گا ذرا آپ رکھ لیں. صدر منتخب ہو گیا، صدر پھر وہ کابینہ کیسے منتخب کرتا ہے اپنی مسئلہ؟ وہ کابینہ کے چنے ہوئے جو بیسٹ مائنڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ الیکشن سے نہیں آتے؟ الیکشن سے نہیں آتے. اچھا، اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہوتے وہ. اچھا 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 اس کو ریزائن کرنا پڑے گا پھر آئے گا وہ. اچھا، یعنی اگر وہ سینٹ کا ممبر بھی ہے تو پہلے ریزائن کرے گا پھر منسٹر بنے گا. اچھا 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 اچھا. اس کو سیکرٹری. تو یہ تو اس لیے میں بھی کہوں کہ عمران خان یہ صدارتی نظام کو اتنا بیسٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا، اس کی اب یہ ہے کہ اب وہ صدر اگر جس کو وزیر بنائے گا، وہ یہ نہیں کہ رات چلتے کسی کو بنا لے، اپنے دوست کو بنا لے. وہ دیکھے گا اس کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ پھر سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوگا. وہ آدمی وہ کوشچن آنسر کریں گے، 2-3 مہینے لگائیں گے. اگر وہ اوکے کہیں گے تو وہ منسٹر بنے گا، ورنہ نہیں. یعنی صدر کے اپنے پاس بھی اختیار نہیں ہے؟ نہیں، بات اختیار کم ہے، وہ صرف پرپوز کرے گا. اسی طرح سے مثلا امبیسڈر اگر بنانا ہے صدر نے، وہ بھی جائے گا فارن ریلیشن کمیٹی کے سامنے. اچھا، فارن ریلیشن کمیٹی سینٹ نے بنائی ہوگی کی. اچھا، سینٹ کے ٹوٹل کتنے ممبر ہیں امریکہ میں؟ سینٹ کے تو ہر اسٹیٹ کے 2 ہیں، 100 ہیں. 100 کے قریب ممبرس ہیں وہ سارے. مختلف کمیٹی ہیں. اچھا، جو حکومت رن کرنی ہے، جو حکومت رن کرتے ہیں وہاں پر صدر، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں سارے، یعنی صدارتی نظام کے اندر. مثال کے تو محکمہ داخلہ ہے، محکمہ خزانہ ہے، محکمہ خارجہ ہے، وہ کون چلاتا ہے پھر؟ وہ وہاں کے جو سیکرٹری ہوتا ہے، جسے منسٹر کہتے ہیں، ہم منسٹر کہتے ہیں، وہ سیکرٹری کہتے ہیں. وہ انڈر پریزیڈنٹ چلاتا ہے نا. اچھا، اوکے. باس تو پریزیڈنٹ رہے گا ایگزیکٹو کا. لیکن میں بتا رہا تھا کہ نامینیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے بغیر سینٹ کی مرضی کے وہ منسٹر بن نہیں سکتا. ہو دیکھیے، دوسری جو ایشو جس پہ بات کر رہی ہیں ہم نے، یہ آپ نے سمجھ تو لیا ہوگا یہ صدارتی نظام کیا ہے، کس طرح ہے، یہ سارا آپ نے سن لیا. سینٹ کے ممبر کیسے منتخب ہوتے ہیں، منسٹر کیسے منتخب ہوتے ہیں. تو اس میں اقتدار، جو اگلی بات آپ کریں گے فیروز شاہ گیلانی صاحب سے، کہ یہ ڈی سینٹرلائزیشن کا جو کانسیپٹ، جو ہم یہاں بات کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ پولیس کا نظام سارا کہ وہ لوکل گورنمنٹ چلاتے ہیں. یہ ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہے، پہلے ذرا یہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد آئیں گے پاکستانی نظام کی طرف. کیا کہتے ہیں اس میں آپ؟ جی، ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے، یہ ڈیولیوشن اور ڈی سینٹرلائزیشن یہ بنیادی چیز ہے صدارتی نظام کی. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں 4 پولیس فورسز ہیں. ہاں. اور وہی آئی جی، ڈی آئی جی، یہ بالکل وہی ہے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے 1861 میں جو لا بنایا تھا، وہ ہمیں پکا غلام رکھنے کے لیے، یہ وہی ہم ابھی تک چلا رہے ہیں. یہ ابھی تک وہی چل رہا ہے. اسی لیے 1934 کے پولیس ایکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پاکستان پینل کوڈ 1860. یعنی اندازہ لگایا ابھی تک ہم وہیں بیٹھے، اسی مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل رہے، غلامی سے نہیں نکل رہے. تو یہ ڈی سینٹرلائزیشن سے مراد آپ کی کیا؟ ڈی سینٹرلائزیشن ہے کہ عوام کو امپاور کرے گا. کیسے؟ اب مثال کے طور پہ پولیس رکھنی ہے. پولیس کو کہتے ہیں، وہاں اس کے ہیڈ کو شیرف کہتے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے. شیرف ہمارے ایس ایچ او یا ایس پی کے برابر سمجھ لیں آپ، یا ڈی ایس پی کے برابر. ٹھیک ہو گیا. وہ پہلے ایک ایجوکیشن کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہو گیا. وہ اس سے کلیئر ہوتا ہے. پھر وہ اس کی بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں کہ کرمنل تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ مقامی لوگوں کے پاس جائے گا. اگر 5000 کی آبادی ہے تو وہاں وہ ان سے کہے گا کہ میں یہاں رہتا رہا ہوں، آپ جانتے ہو مجھے، میں کیسا ہوں، اور مجھے خدا کے لیے شیرف بنا دو، میں آپ کی خدمت کروں گا. اچھا، یعنی عوامی لیڈر بن جاتا ہے وہ. پھر وہ ووٹ دیں گے 4 سال کے لیے. اچھا. ناٹ پرماننٹلی، اونلی فار 4 ایئرس. 4 سال کے لیے ووٹ دیں گے تو وہ شیرف بنے گا. 4 سال کے بعد پھر وہ اپلائی کرے گا کہ مجھے ووٹ دو. میرے ایک دوست وہاں پہ ایئر کموڈر منصور شاہ وہاں نیشنل بن گئے،
تو ان کے پاس ایک ایسی آدمی کا فون آیا شریف کا کہ میں نے 4 سال خدمت کی آپ کی, آپ مجھے ایک دفعہ اور ووٹ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں دیں گے. کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ میں نے کیا قصور کیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم بوڑھے لوگ ہیں, پینشنر ہیں, تو ہم چھوٹی کوئی چیز بیچتے ہیں گاڑی واڑی تو اس کے لیے چھوٹا سا بورڈ لگاتے ہیں, تم آ کے ہٹا دیتے ہو. انہوں نے کہا جی میں اس لیے ہٹاتا ہوں کہ اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے, کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے اور کارنر پہ لگاتے ہیں. ہم نے اشتہاروں کے اتنے بڑے بڑے بورڈ لگائے اور ٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہی وجہ ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا. اب یعنی اس کا قصور یہ تھا کہ وہ قانون کے مطابق چل رہا تھا. تو اب لیکن کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کچھ اور لوگوں نے بھی نہیں دیا ووٹ, پھر ایک نیا آدمی آیا, وہ ہمارا شریف بن گیا. لیکن اصول وہی رہے. آپ نے چوکیدار رکھنا ہے نا. آپ نے اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ یہ تو آپ نے میجسٹریسی کی بھی بات سنی. میجسٹریٹ, ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا وکیل ہوتا ہے. اچھا. وہ 4 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے. اچھا. اور جج جو ہے, میں نے ایک اس میں لکھا واقعہ, میں نے 2 جوری ٹرائل دیکھے ہیں. اچھا. اب اس میں جج بھی الیکٹ ہوتا ہے 7 سال کے لیے. پینسلوینیا اسٹیٹ تھا, اچھا, پٹسبرگ شہر تھا. کئی اسٹیٹ میں 10 سال کے لیے ہے. صحیح. وہ لا گریجویٹ ہو, اس کے ایکسپیرینس دیکھتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, بار ایسوسیشن سے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں, کتنا ٹیکس پے کیا, کتنے کیسز ہینڈل کیے. اس کے بعد وہ ووٹ کے لیے اب ایلیجیبل ہوتا ہے. صحیح. پھر اس کو ووٹ دیں گے تو وہ 7 سال کے لیے جج بنے گا, اور اس کے بعد 7 سال کے بعد دوبارہ پھر ریکویسٹ کرے گا, وہ جج بنے گا. اوکے. اچھا ہم یہاں, اچھا وہاں چلیں, یہ تو کافی خط و خال آپ نے بتا دی, یعنی پبلک اورینٹیڈ آپ نے صدارتی نظام اگر دیکھا جائے, پبلک پاور جس میں, ہاں میں بتا, پبلک اورینٹیڈ, پبلک سروس, یعنی کانسیپٹ یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں آئین پاکستان 1973 شاید کامیاب, تو آپ نہیں سمجھتے یہ کہ یہ سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے؟ نہیں, سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آج بھی جو ممبر بیٹھے ہوئے اسمبلی میں, آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آرڈیننس کیا کچھ جمہوری چیز ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اسے ویسے ہی کچھ پتہ نہیں ہے, نالائق لوگ آتے ہیں زیادہ تر اس میں وہاں پر. اچھا یہ بھٹو صاحب نے جو بنایا, بھٹو صاحب ہم اس کے بڑے حامی تھے, جوانی آپ تو بچے تھے, لیکن بیسیکلی ان اوریانا فلاسی نے کتاب لکھی ہے, جرنلسٹ تھی اٹلی کی, 6 دن رہی بھٹو صاحب کے ساتھ, وہ لاڑکانہ میں بھی. اچھا. اور اس نے وہ لکھی, اس نے کہا کہ جو فاشسٹ تھے, ہٹلر, مسولینی, نیپولین, ان کی کتابیں بھٹو نے چاندی کے جلدوں میں رکھی ہوئی تھیں. اچھا. بیسیکلی وہ فاشسٹ ذہن کی بات تھی. اوکے. تو فاشسٹ ذہن میں تو پھر ڈیموکریسی نہیں ہوتی نا, سمجھ آ گئی. تو پھر 35 کا ایکٹ ہی سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی میں آپ سے ایک سوال, اب جب میں آخر کی طرف جا رہے ہیں, زیادہ لمبا لگے لیکن آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی. تو ایک جو عمران خان جو پرائم منسٹر اس وقت چاہتا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام لانا ہے, بحیثیت اسٹوڈنٹ آف لا یا قانون دان کی, جب تک 1973 کے آئین کو آپ بدلیں گے نہیں, 2/3 اکثریت لے کے نہیں آئیں گے, یا آئین ساز اسمبلی نہیں بنائیں گے, پاکستان میں تو صدارتی نظام نہیں آ سکتا. نہیں دیکھیں نا, پارلیمنٹری سسٹم اگر ہم کہتے ہیں, جھوٹ, بہت بڑا جھوٹ ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں تو سینٹ نہیں ہوتی. ہاں یہ بات صحیح ہے آپ نے کہی, بہت بڑی باریک بات اور بڑی لاجیکل بات کہی آپ نے. تو سینٹ, اب آپ اسی آئین میں امینڈمنٹ کر لیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کو بلیک میل کیا جاتا ہے شروع سے. وہ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اسے کولیشن بنانی پڑتی ہے اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے. جب وہ اب مثال کو کاف لیگ کو لے لیا, ایم کیم کو لے لیا, ادھر ادھر لے لیے, اب وہ بلیک جتنی کرپشن کریں ان پہ بلیک میلنگ اور پریشر گروپ بن جاتے ہیں یہ سارے. نہیں, یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس ٹائپ کا, یہ گارنٹی کرتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بے انتہا انلمیٹڈ ہوگی. یہ بات صحیح ہے, یہ گارنٹی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں کرپشن ہوگی, لیکن اس طرح کی نہیں ہے. کہ وجہ ہے کہ وہ سنگل میں, یعنی پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہیں, باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر. اچھا یہاں جب میں بیٹھ کے دیکھ رہا آئین پاکستان, یہاں پر فیڈریشن آف پاکستان دیکھتا ہوں, پہلا چیپٹر ہے پریزیڈنٹ صدر کے ہے, دوسرا دیکھتا ہوں مجلس شورا پارلیمنٹ,
تو پھر تو یہ منسوخی آف پارلیمنٹ کا سارا کانسیپٹ چینج ہوگا, اسی میں سینٹ ہے یہ بھی سارا تبدیل ہوگا. بنیادی چیز یہ ہے, اب دیکھیں وہاں پہ اوباما کیسے پریزیڈنٹ بنا, ایک بلیک مین کیسے پریزیڈنٹ بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں بن سکتا تھا, سوال نہیں بنتا. اس کی ایک پالیسی ایسی تھی, پڑھا لکھا آدمی تھا, اور ہر کینڈیڈیٹ چاہے وہ سینٹ میں یا پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑے, پہلے وہ اپنے علاقے کے لوگوں پہ جائے گا, اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنائے گا ان کی مرضی پہ. صحیح. یعنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے ممبر جو ہیں پارٹی کے, وہ اس کو اگر ووٹ دیں گے تو وہ کینڈیڈیٹ بنے گا, اسے پرائمریز کہتے ہیں. اچھا یہاں اچھا بات کریں. ہمارے ہاں جو ہے اوپر سے پارٹی لیڈر جو ہے جو ڈاکٹر صاحب جس کو بھی ٹکٹ دے گئے یہ بات صحیح. تو آپ ڈیموکریسی تو ہمارے ملک میں آ نہیں سکتی. یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ چوزن تو کوئی بھی نہیں ہے, یہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں. یہ لفظ اگر جو استعمال کرتے ہیں تو سلیکٹڈ یہ ہیں, اور ہر گورنمنٹ یہ کرتی آئی ہے. اچھا یہ تو وہاں پر دیکھیں امریکہ اپنے طور پر ہے, لیکن ان میں اسٹیٹ میں اٹانومی بہت زیادہ ہے, تو اسٹیٹ نظام کیسے چلاتی ہیں ساری؟ اسٹیٹ میں ہے, اسٹیٹ کبھی پولیس ان کے انڈر نہیں ہوتی. اچھا اوکے. پولیس تو میں نے بتایا نا, وہ تو اپنی شرف آپ نے بتا دیا. تو اسٹیٹ کیا کرتی ہے پھر وہاں؟ اسٹیٹ وہاں پہ اس کے جو فنکشنز ہیں, اچھا مثلاً کامرس ان کے پاس ہے, اسٹیٹ کے پاس ہے. اچھا اوکے. پھر میں انڈیویجول اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں, نیو یارک میں آ جائیں آپ, میری لینڈ میں آ جائیں, واشنگٹن میں آ جائیں, ان کا نظام جیسے ہمارے یہاں صوبوں میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وہاں کیسے چلتا ہے؟ وہاں بھی ایک گورنر الیکٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ لیفٹیننٹ گورنر بھی الیکٹ ہوتا ہے. اچھا اوکے. 4 سالوں کے لیے. اور ان کے پاس کام جو ہوتے ہیں یہ ہائی ویز ہے, اس کا ہے کوئی جو بلڈنگز آ گئی, ہائی ویز آ گئی, یعنی جو لوکل گورنمنٹ کے کام ہے بنیادی طور پر آپ بتانا چاہتے ہیں. یہ بھی ہے. پھر لا اینڈ آرڈر کے یہ ایمرجنسی فورس رکھتے ہیں کہ کاؤنٹی کو بھی کہتی ہے کہ بھی ہم کرمنل بڑا آ گیا, اٹیک ہو گیا, تو اس کو ہیلپ بھی کرتے ہیں اسٹیٹ کی خاص موقع پہ, اور جیسے ایمرجنسی میں ہم آرمی کو بلا لیتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں. تو اس ٹائپ کی. باقی ان کے پاس میں نے دیکھا گورنر کے باہر, گورنر ہاؤس کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, اونلی ون مین. اور ان کی جو پارکنگ اسپیس ہے اس میں 2 پہ لکھا ہوا ہے کہ فار گورنر. صحیح. عام آدمی کی پارکنگ کے ساتھ اس کی پارکنگ ہے. اچھا وہیں پر رکھی ہوئی ہے, وہیں کھڑی ہے. اچھا چلیں, آپ نے ناظرین سارا یہ پوزیشن آپ نے ساری سن لی, یہ صدارتی نظام کے خد و خال دیکھ لیے, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا آپ کو بتا دیا ان کا مائنڈ کیا تھا, اور بات تو بالکل صحیح, اور عوام جو سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں جمہوری نظام ہے تو وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ. اچھا اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ایک بہت بڑے اسکالر تھے علامہ اسد, یہ جیو تھے, 1926 میں مسلمان ہوئے تھے سعودی عرب میں. صحیح. اور اس نے میسیج آف قرآن کتاب بھی لکھی ہے, تفسیر. انہوں نے کتاب لکھی ہے گورنمنٹ پرنسپل آف گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان اسلام. صحیح ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام کے نزدیک ترین جو ہے وہ صدارتی نظام ہے. بہت زبردست بات آپ نے کہہ دی. آپ دیکھیں اب آخر میں ختم ہوتے ہوئے ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی کہا, مجھے زبانی کا ان سے ملاقات ہوئی میری, انہوں نے پڑھا, میں 4 پیج لکھ کے دیے ان کو, انہوں نے کہا کہ دس از کلوزسٹ ٹو اسلام. اب دیکھیں آپ نے ابھی سن لیا جو صدارتی نظام ہے وہ کلوزسٹ ٹو اسلام ہے. اب سوال ایک رہ گیا, میں نے یہ سیریز جو شروع کر رکھی ہے آپ کو صدارتی نظام کے حوالے سے اویئرنیس, مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو ہے. اب آئین میں کہاں کہاں کیا کیا ترامیم ہونی ہے, یہ 1973 کے یا تو نئے کی بات ہے, نہیں تو اسی آئین میں ترامیم کہاں کہاں ہونی ہے, اور کیسے اس ملک میں آئین آ سکتا ہے, وہ نیا صدارتی نظام آ سکتا ہے, وہ ہم سے پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. پروگرام زیادہ لمبا ہو گیا ہے, خوش بھی ہے لیکن انفارمیٹیو بہت ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.